रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सूरह हशर का आगाज़ कर रहे हैं मुताले का। उसकी पहली 4 आयात हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। ये जो 10 मदनी सूरतें हैं जो इकट्ठी आई हैं, 28वें पारा पूरा है और एक पाव तकरीबन सूरह 27वें पारे का है। इनमें से ये तीसरी सूरत है जिसका हम मुताला कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सूरह हदीद पढ़ी थी, फिर सूरह मुजादला हमने ख़त्म की और अब हम सूरह हशर शुरू कर रहे हैं। सूरह हदीद के बाद जब हमने सूरह मुजादला का आगाज़ किया था तो उस मौके पे ये बात आपके सामने अर्ज़ की थी कि अल्लाह के रसूलों का मकसद जैसे सूरह हदीद में बयान किया गया कि अल्लाह के दीन को, निज़ाम अदल इज्तिमाई को कायम कर देना है, जुल्म का ख़ात्मा कर देना है और अदल से ज़मीन को भर देना है। ये मकसद है लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, जैसे कि सूरह हदीद में बयान किया गया। अब जो इसके मुकाबिल खड़े होते हैं, मुखालफत में खड़े होते हैं, तो वो काफिरों की किस्म है जो किसी किताब को नहीं मानते। और काफिरों की एक किस्म वो है कि जो अपने आप को अहले किताब कहते हैं। और अहले किताब कहने का मतलब ये कि वो अपने आप को अल्लाह से जोड़ते हैं। अहले किताब कौन सी किताब? वो किताब जो उनके पास अल्लाह की है, तो गोया वो अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। वैसे तो अल्लाह से ताल्लुक़ मुशरिक भी जोड़ते हैं कि हम इब्राहीम के दीन पर हैं, लेकिन वो बहुत लंबा दूर चला जाता है, 3000 साल पीछे चले जाते हैं, 3500 साल। लेकिन ये तो अभी 600 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और महज जो है ना कोई 2000 साल के फासले पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तो ये तो बड़ी नज़दीक की बात है। और वो किताब भी अभी तहरीफ शुदा है, लेकिन उनके पास मौजूद तो है ना। तौरात उनके पास मौजूद थी, इंजील उनके पास मौजूद हैं, तो ये अहले किताब है। अच्छा, ये मज़हबी तबका है, ये मज़हबी रवायात पर अमल पैरा हैं, ये जो है नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ये तलावत भी करते हैं, ये अल्लाह के घर को आबाद भी रखते हैं, या अल्लाह के घरों को आबाद रखते हैं। इनकी मज़हबी अपनी रसूमात भी बजा लाते हैं, जुब्बा कुब्बा वगैरह भी इनका सारा कुछ मज़हबी वज़ा कता तराश खराश हर चीज़ इनकी जो है वो है। लेकिन ये कि जो अल्लाह ताला ने निज़ाम अदल इज्तिमाई दिया है उसके रस्ते की ये रुकावट है। और अब वो मफादात का खेल है कि जो इन्हें हक़ को कबूल करने के रस्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट बन के आके खड़ा हो गए हैं। लिहाजा ये भी मुखालिफ है। एक मुखालिफ तो वो थे जो मक्के में थे, और एक मुखालिफ ये हैं जो मदीने में हैं, जिन्हें हम अहले किताब कह रहे हैं। और अहले किताब में से भी ख़ास तौर पर वो जो यहूद हैं, क्योंकि मदीने में ये नसरानी नहीं थे, लेकिन यहूदियों के 3 कबीले मदीने में आबाद थे। तो सूरह मुजादला में ये बताया कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर भी कुछ लोग हैं जो कमज़ोर हैं और अपने साबिक़ा ताल्लुकात जो हैं उनकी वजह से तुम्हारा साथ पूरी तरह नहीं दे रहे। और ये जो मार्का खैर और शर है, एक तरफ वो लोग हैं जो अदल कायम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जुल्म को बरकरार रखना चाहते हैं, तो वो ज़ालिमों का साथ देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारा साथ देने के लिए आमादा नहीं है। उनके दिल तुम्हारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं। कलमा पढ़ते हैं, कहने को मुसलमान हैं, लेकिन ये कि उनके दिल जो है ना उन अहले किताब के साथ जुड़े हुए हैं। ये ज़िक्र सूरह मुजादला में हमने पढ़ लिया। वो उसी में नजवा का भी ज़िक्र आ गया था। और वो नजवा करते हैं, आपस में खुफिया मशावरतें करते हैं, मजलसों में जो है वो मिल के बैठते हैं, सरगोशियाँ करते हैं एक दूसरे के कानों में। और वो सारी मुखालिफाना सरगोशियाँ होती हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को रोकने के लिए। दूसरी तरफ कुरैश वो तो जंग कर रहे हैं, तीसरी तरफ ये साजिशें कर रहे हैं। कौन? अहले किताब जो हैं ये साजिशें कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये ज़हन में रखें कि हुआ क्या। तो अब ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा उसका जो ना एक फ़ीचर बता दिया, लेकिन अमली तरतीब अगर आप देखें तो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 12.5-13 साल मेहनत की है। वहाँ ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, मुशरिक थे जिनके साथ आपकी बहस व तकरार थी। और बाकायदा जंगो जिदाल इसलिए नहीं कहेंगे कि उनकी तरफ से तो था, मुसलमानों की तरफ से नहीं था। वो मुसलमानों को सताते थे, कत्ल भी किया है मुसलमानों को। हज़रत सुमैया कत्ल हुई हैं, हज़रत यासिर कत्ल हुए हैं, लेकिन ये कि मुसलमानों ने जवाब में किसी को कत्ल नहीं किया। तो लिहाजा हम उसे जंगो जिदाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि यकतरफ़ा तौर पर मुसलमानों को अज़ियतें भी दी जा रही थी, सताया भी जा रहा था, बहस व तकरार भी थी, गुफ्तगुएँ भी थी। तो लेकिन वहाँ ना यहूदी है ना नसरानी है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने आए तो यहाँ मदीने में 5 कबीले आबाद थे। 2 कबीले वो थे जो मुशरिकीन के थे और 3 कबीले वो थे जो अहले किताब के थे। मुशरिकीन के जो 2 कबीले हैं वो हैं औस और खजरज, और ये वो कबीले हैं कि जो मुसलमान हो चुके हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवान व अंसार बन चुके हैं
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے گویا مدینے سے لے کے آئے ہیں، جا کر باقاعدہ معاہدہ کر کے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا تحفظ کریں گے، آپ کو حفاظت میں رکھیں گے، یہ معاہدہ کر کے یہ 2 قبیلے لے کے آئے۔ لیکن جو 3 قبیلے یہاں پہ موجود ہیں اہل کتاب کے، وہ تو معاہدہ کر کے نہیں آئے تھے، لیکن یہ کہ ان کی ایک جو ظاہر داری تھی نا، مذہبی ظاہر داری، اس مذہبی ظاہر داری میں وہ ایک دم مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کوئی جو ہے نا، کوئی خدا کا جھوٹ موٹ کا تقویٰ بھی تو دکھانا ہوتا ہے نا، کہ بھئی آخر تم اللہ والے ہو، تو یہ ان کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ مخالفت شروع ہی سے کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو استعمال کر کے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا اپنا طریقہ کار ہے، جس طرح چاہو عبادت کرو، جس طرح چاہو نمازیں پڑھو، جس طرح چاہو روزے رکھو، اور ہم اپنے طریقے پر کریں گے، ہمارا آپس میں اس معاملے میں کو ایگزسٹنس ہوگی، یعنی مل کے رہیں گے، جیسے ایک سیکولر سٹیٹ کے اندر سارے مذہب مل کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پہ عمل کرو، ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، لیکن اگر مدینے پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے۔ اب آپ اسے یہ سمجھ لیجیے نا، یہ کوئی قرآن کا حکم تو نہیں تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ اب آپ اس حکمت عملی کو سمجھیں، یہودیوں کو نہیں سمجھ آئی، ویسے تو بہت چالاک بنتے ہیں۔ مدینے پر حملہ ہوگا تو کیوں ہوگا اور کون کرے گا؟ مدینے پر حملہ ہوگا تو مشرکین مکہ کریں گے، اور ان کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ یعنی ایک طریقے سے حضور نے یہودیوں کو پابند کر لیا کہ ہمارا دفاع تم کرو گے۔ یہودیوں پر تو حملہ ہی نہیں ہونا تھا، حملہ ہونا تھا تو مسلمانوں پر ہونا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے میں باندھ لیا کہ جی اگر مدینے کے اوپر حملہ ہوا تو ہم مل کر دفاع کریں گے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں تھوڑے ہی عرصے میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یار یہ تو کام ہم سے خرابی ہو گیا، یہ کوئی ہم سے سمجھداری والی بات نہیں ہوئی۔ تو جب یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر بندہ ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر سے معاہدہ موجود ہوتا ہے، اندر سے کوئی نہ کوئی خفیہ تدبیریں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو انہیں سازشیں کرنی پڑی اس کی وجہ یہ تھی، یہودی کبھی کھل کر آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکے، اس لیے نہیں آ سکے کہ وہ معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، تو اب انہیں مجبوراً سازشیں کرنی پڑی، مقابلہ بالکل کھل کر نہیں کر سکے۔ اس بات کو سمجھنا نا، تو ہمارے ایک وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا شریکہ، کزنز کا، چچیروں کا، یہ وہ آپس میں شریکہ ہوتے ہیں، تو اس میں ہر طرف کی چالیں چلی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن چچیرا کبھی مقابلے میں سامنے آ کے تو نہیں کھڑا ہوتا نا، شریکہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے دشمن کے ساتھ شانہ ملا کے کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ وہ رشتے کا آخر لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ظاہر داری نبھانا کہتے ہیں اسے، یعنی ظاہر آپ کو وہ رشتے کی ظاہر داری نبھانی ہوگی، یہاں انہیں وہ جو جھوٹ موٹ کا تقویٰ تھا اس کی ظاہر داری نبھانی تھی۔ معاہدہ کر لیا، اندر سے مخالف تھے، لہٰذا سازشیں ضرور کرتے تھے اور سامنے آ کے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس روشنی میں اگر بدر کے واقعے میں انہیں ساتھ دینا چاہیے تھا، نہیں دیا، یہ ساتھ نہیں دیا۔ الٹا جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، یعنی اب ان کو توقع کیا تھی کہ ہم تو معاہدے میں جکڑے گئے، لیکن اگر یہ مشرکین مکہ آ کے ان کو مسل دیں، پیس دیں، ختم ہو جائیں، جان چھوٹے، یہ رہیں گے ہی نہیں تو معاہدے کا کون پوچھے گا۔ اب یہ صورت بن گئی تھی، لہذا غزوہ بدر کے بعد انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور جو جلن ہوئی کہ مسلمان کیوں جیت گئے، تو انہوں نے کچھ، ان کے ایک قبیلے نے، بنو قینقاع، اس نے کچھ زیادتیاں شروع کر دی۔ زیادتیاں کیا تھیں؟ مسلمان عورتوں کو ستانا شروع کر دیا، کوئی مطلب آوازیں کسنے، جیسے لوفر پنے والے کام ہوتے ہیں، اس طرح کے کام شروع کر دیے۔ تو ایک انصاری عورت کو کوئی یہودی اسی طرح تنگ کر رہا تھا، وہاں سے کسی مسلمان کا گزر ہوا، اس نے غیرت کھائی، اسے قتل کر دیا یہودی کو، بدلے میں یہودیوں نے اسے قتل کر دیا، شہید ہو گیا۔ اب یہ ایک واقعہ بن گیا، اور جب اس کی تحقیق ہوئی تو قصور یہودیوں کا نکلا، تو اب ان کے یعنی ایک طرح کا معاہدہ ٹوٹ گیا، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاشرہ کر لیا۔ بہرحال آخر میں معاہدہ یہ ہوا کہ جی آپ اپنا جو بھی ساز و سامان اونٹوں پہ لاد کے لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ تو غزوہ بدر کے بعد یہ پہلا 3 میں سے پہلا قبیلہ ہے جس کو مدینہ سے بے دخل کیا گیا، اور یہ وہاں سے نکل کے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ خیبر میں پہلے سے یہودی کچھ قبیلے موجود تھے، تو یہ بھی جا کے انہی کے ساتھ جڑ گئے، وہیں پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا قبیلہ تھا وہ تھا بنو نذیر۔ یہ جو بنو نذیر تھے یہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا، یہ بنو قینقاع سے بھی طاقتور قبیلہ تھا اور بڑا مؤثر قبیلہ تھا، ان کے بڑے تعلقات تھے، ان کا جو بڑا کعب بن اشرف اس قبیلے کا سربراہ تھے۔
یہ وہ شخص ہے جسے ایک مسلمان نے قتل کیا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گستاخیاں کرتا تھا، وائی تباہی بکتا تھا، لیکن یہ بہت چھوٹی بات ہے جو یہ اس طرح کی بات ہے، اور بھی بہت سارے کام تھے ان کے، مثلاً یہ کہ یہ اس کے تعلقات تھے اصل میں بعض مشرک قبائل کے ساتھ، اس کا ننیال ادھر تھا، یعنی تھا یہودی لیکن جو اس کا ننیال تھا وہ یہ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو اس وجہ سے اس کے بڑے جو ہے نا وہ تعلقات تھے اس طرف، اور ان تعلقات کو بروئے کار لا کر وہ کافروں کو مشتعل کرتا رہتا تھا کہ آپ مدینے پر چڑھ کے آؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے ہمارا معاہدہ ہم بندھے ہوئے ہیں لیکن ہم سارا آپ کو رستے بتائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، جیسے جاسوس لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس نے بڑا انت مچایا ہوا تھا جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ مدینے کے اندر بھی گستاخیاں کرنا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے نا عاشق نے پار کر دیا، قتل کر دیا، کیونکہ اس نے کچھ ایسی گستاخانہ کلمات کہے کہ اس پر قتل کر دیا۔ یہی وہ قبیلہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی، زہر دینے کی کوشش کرنے والے بھی یہی تھے، چکی کا پاٹ گرانے والے بھی یہی تھے، کسی جگہ پہ بلائیں، پھر اس کے علاوہ ایک کیا ہیں جی ہم معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا نہیں چاہتے تھے، پھر ان کے بہت اصرار پر جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، وہاں انہوں نے تیاری کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، رستے میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا جانے سے، تو یعنی یہ انتہائی ایک سازشی قبیلہ، اور اس نے ہر طرح سے جو ہے نا وہ اپنا خبث باطن جو ہے نا وہ ظاہر کیا، تو پھر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ وہ قبیلہ جو ہم نے سورہ مجادلہ میں پڑھا تھا نا کہ وہ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی گانٹتے ہیں ان کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو یہ اصل میں یہ قبیلہ تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں وہ ساری تفصیل آ جائے گی کہ ان منافقین نے، یعنی مسلمانوں میں سے جو منافق تھے انہوں نے جا کے ان قبیلے کے جو سردار قسم کے لوگ تھے ان سے یہ بات کہی تھی، آپ ڈٹے رہو، جمے رہو، مخالفت پر قائم رہو، ہمت نہیں ہارنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر تمہارے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہم ان کی طرف سے نہیں لڑیں گے، تمہاری طرف سے ان کے خلاف لڑیں گے۔ یعنی ہمارا اگر معاہدہ تھا تو کسی بیرونی حملہ آور کے لیے تھا، یہ تو نہیں ہے مسئلہ کہ وہ ہمارے اوپر ہی چڑھ دوڑیں، ہمارے صدیوں کے تعلقات ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو احتجاجاً ہم بھی مدینہ چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، یہاں ہم بھی رہنا گوارا نہیں کریں گے۔ اب یہ نکل جانا بھی اس زمانے میں بڑے یعنی کوئی بہت مظلوم ہے کہ جس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، اور ظالم وہ ہوں گے کہ جو نکالنے والے ہوں گے، تو یہ بھی ایک یعنی پوائنٹ سکورنگ اس طرح بھی ہم کریں گے کہ تمہارے ساتھ ہی ہم بھی نکل جائیں گے۔ یہ جو نا وہ منافقین نے جا کے باتیں کی تھیں اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ۔ اب بتایا گیا کہ اس قبیلے کا حشر کیا ہوا، وہ پوری تفصیل ہے جو یہاں بنو قینقاع کا ذکر نہیں کیا اس سورہ مبارکہ میں، اشارتاً ان کا ذکر ہے، دوسرے رکوع میں وہ ذکر آ جائے گا، صرف اشارہ ہے، لیکن یہ کہ اصل ذکر یہاں پہ بنو نذیر کا ہے۔ تیسرا جو قبیلہ تھا وہ بنو قریظہ تھا جو غزوہ احزاب کے موقع پہ نکالا گیا، وہ انہوں نے تو صریحاً سازش کر لی تھی، جو باقاعدہ پیکٹ کر لیا تھا مشرکین کے ساتھ، اور اس موقع پہ جب مسلمان گھرے ہوئے تھے چاروں طرف سے، کفار کا لشکر چڑھ آیا تھا مدینے پہ، خندق کھود کر اپنا دفاع کر رہے تھے، تو اندر موجود قبیلے نے بھی بغاوت کر دی تھی، تو وہ تو پھر بعد میں ان کے 700 جوان قتل کیے گئے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ سارے جو تھے نا یہ والے، یہ بھی نکل کے یہاں سے خیبر چلے گئے تھے۔ کون؟ یہ بنو نذیر بھی، ان کے لیے بھی وہی فیصلہ ہوا تھا آخر میں کہ آپ اپنا سامان جو اٹھا سکتے ہو اٹھا کے مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تو یہ بھی چلے گئے خیبر۔ اور خیبر کا واقعہ، خیبر جو فتح ہوا ہے سن 7 میں ہوا ہے، اب آپ یہ دیکھتے چلے جائیں نا، سن 2 میں غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد بنو قینقاع نکالے گئے، سن 3 میں غزوہ احد ہوا، اس کے بعد سن 4 میں بنو نذیر نکالے گئے، پھر سن 5 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ہوا غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں، غزوہ احزاب قرآن مجید میں جسے کہا گیا، تو اس کے بعد نکالے گئے، وہاں سے نکالے کیا گئے، ختم ہی کر دیے گئے، باقی غلام بنا لیے گئے، وہ اختتام ہو گیا یہودیوں کا، مدینہ پاک ہو گیا یہود کے وجود سے، بنو قریظہ ختم کر دیے گئے۔ اب ان کی پورے جزیرۃ العرب میں کوئی طاقت اگر کہیں مجتمع تھی تو وہ خیبر تھا۔ خیبر کے ساتھ جو وہاں ان کے بڑے طاقتور گھڑیاں تھیں، انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، مضبوط قلعے، تو سن 7 میں وہاں وہ بھی فتح کیا گیا۔
6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، عمرہ ہو نہیں سکا اور وہ معاہدہ ہو گیا تھا، صلح ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ کفر کی 2 طاقتیں تھیں جو مسلمانوں سے لڑ رہی، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا نا کہ ایک طرف اہل کتاب تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ تھے۔ معاہدے کے نتیجے میں کیا ہوا، مشرکین مکہ ہو گیا نیوٹرلائزڈ، وہ اب حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا۔ اب آپ سچویشن دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو پہلے معاہدے کس کے ساتھ ہوئے؟ یہودیوں کے ساتھ۔ لڑائی کس کے ساتھ ہوئی؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہنچ کے معاہدہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ مشرکین مکہ کے ساتھ، اور لڑائی کس کے ساتھ آپ نے مکمل کر لی؟ یہودیوں کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں یہ تو کبھی کوئی لوگ بیان ہی نہیں کرتے، ہمارے سیرت کے اس پہلو کو سامنے ہی نہیں لاتے۔ انگریز نے کتاب لکھی ہے لیکن وہ تو ظاہر خبیث ہیں، سامنے تو لائے ہیں لیکن لائے خباثت کے ساتھ ہیں۔ مطلب ایک نے کتاب لکھی محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی مکے والا محمد اور ہے، مدینے والا محمد اور ہے۔ اس کو پھر کھولا، اس کو کھولا کیسے؟ محمد فیلڈ ایز اے پرافٹ اینڈ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹ مین۔ مدینے والے محمد کو وہ سیاستدان، مدبر سیاستدان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ تو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں نا، اسٹریٹجی کی تو وہ دیکھتے ہیں نا۔ ہمارے جو لوگ سیرت بیان کرتے ہیں اور وہ عام طور پر، ویسے تو جو بڑے علماء ہوتے ہیں انہیں چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ جن کی تقریریں ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے تو وہاں تو ان کی تو اتنا لیول ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کو دیکھ سکیں۔ لہٰذا یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بھی کتنا بھرپور کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ وہ جو مشہور کتاب ہے دی 100، جس میں ٹاپ آپ پر رکھا آپ کو اس نے مائیکل ہارٹ نے، تمام عظیم انسانوں میں سب سے اونچا، پہلے اس نے 100 عظیم ترین انسان چھانٹے پوری تاریخ انسانی سے، پھر ان میں گریڈیشن کی، اور سب سے عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر محمد رسول اللہ کو رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے وجہ کیا بتائی؟ اس نے بھی بتائی، دیکھیں اب اس کے کہنا کیا ہے، الفاظ اس کے بھی نوٹ کریں کہ پوری تاریخ انسانی کی اکلوتی شخصیتیں، اونلی پرسن، واحد شخصیتیں پوری تاریخ، سپریملی سکسیسفل ان بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر فیلڈ۔ یہ جو تقسیم ہے نا، ایک ریلیجیس فیلڈ ہے، یعنی مذہبی میدان ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو، حج کرو، یہ خیرات کرو، یہ مذہبی فیلڈ ہے، ریلیجیس فیلڈ ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ مردے کو دفناتے کیسے ہو، شادی کیسے کرتے ہو، یہ سب ریلیجیس فیلڈ ہے۔ سیکولر فیلڈ وہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سیاسی کام کاج ہیں، یہ جو معاہدے وغیرہ ہیں، یہ جو تعلقات بنانے ہیں، انفلوئنس کرنا ہے، اپنے آپ کو مؤثر بنانا ہے، اقتدار ہے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ سیکولر فیلڈ ہے۔ کہتے ہیں تاریخ انسانی میں جو لوگ اس میدان میں کامیاب ہوئے وہ مذہب میں صفر تھے، اور جو مذہب میں بہت کامیاب لوگ تھے وہ اس سیکولر فیلڈ میں صفر تھے۔ یہ اکلوتی شخصیتیں پوری تاریخ انسانی کے کہ جو مذہبی میدان میں بھی بھرپور طور پر کامیاب ہیں، اور جس کو وہ سیکولر فیلڈ کہتے ہیں اس میں بھی بھرپور طور پر کامیاب ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں دینی میدان ہیں۔ یہ تقسیم تو انہوں نے کی ہے نا، قرآن مجید نے تو یہ تقسیم نہیں کی۔ اگر قرآن میں یہ تقسیم ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے وہ سیکولر فیلڈ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کام ہی نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو دین ہے، تو اگر انہوں نے سیکولر فیلڈ میں کام کیا ہے تو وہ دین ہے، اس کو آپ دین سے باہر تو پھر نہیں نکال سکتے۔ با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست گرباؤ نہ رسیدی تمام بولابیست۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتی، یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں، اور اسی سے پھر وہ حکمت کشید ہوتی ہے جس کی روشنی میں آج ہم اپنا لائے عمل بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہوں تو پھر لائے عمل کیسا بنائیں گے، پھر کچھ اور ہی سوچتے رہیں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دشمنوں کو جو پوٹینشلی دشمن تھے انہیں اپنی طرف سے کوشش کر کے کھلے عام ملنے نہیں دیا، اور ایک کے ساتھ معاہدہ تو دوسرے کے ساتھ جنگ، اور دوسرے کے ساتھ معاہدہ تو پہلے کے ساتھ جنگ، یہ کیفیت رہی ہے۔ لہذا جو ہی وہ معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ ہوئی، سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں آپ نے جا کے خیبر پر حملہ کر دیا، اور یہ جو ہے نا ان کو خیبر سے بھی بے دخل کر دیا، وہاں سے بھی نکال باہر کر دیا، اور ان کی طاقت ختم کر دی۔ گویا جزیرۃ العرب میں اب یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں رہے۔ تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ یہ جو اوس و خزرج ہیں یہ کون ہے؟ یہ یمنی ہیں، یعنی یہ جو ہے نا اپنے یہود یہ شامی ہیں، یروشلم سے آئے تو شام کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو ہیں اپنے اوس اور خزرج یہ یمنی ہیں۔ اور یمن میں کون سی قوم آباد تھی؟
قوم سبا، ملکہ سبا، وہ سلیمان علیہ السلام والا جو واقعات ہیں، اور پھر ان پر وہ جو قہر ٹوٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سمجھے تقریباً 150 سال پہلے ان کی وہ سلطنت ساری تباہ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 250 شاید ہو گیا، سن 136 ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان پر وہ جو سیلاب آیا تھا اس بند کا، وہ ٹوٹ گیا تھا جو انہوں نے بنایا تھا. تو یہ وہاں سے نکل گئے، یمن سے نکلے، تو یہ دو قبیلے آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے، یہ مدینے میں، اوس اور خزرج، یہ یمنی تھے. اور دوسرے کچھ ان کے قبیلے جو ہیں نا وہ جا کے نجد کے علاقے میں بھی آباد ہوئے. یہ جو بنو غطفان وغیرہ تھے یہ بھی انہی کے یعنی یمن سے ہی آئے ہوئے لوگ تھے، لیکن وہ جو ہے نا اس طرف جا کے آباد ہو گئے، یہ یہاں آباد ہو گئے. یہودیوں کے ساتھ ان کا ابتدا میں پھڈا بھی چلتا رہا، یہ اوس اور خزرج کا یہودیوں کے ساتھ لڑائی بڑائی بھی رہی، اور یہودیوں نے انہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. پھر جب وہ ان کو پتہ لگا نا کہ ہمارے بھائیوں کو انہوں نے غلام، پھر وہ آئے، وہ جیسے ہوتا ہے نا اپنے پگ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے نا قبیلے والوں نے، تو پھر وہ جو دوسرے تھے کہیں وہ آئے، پھر انہوں نے آ کے یہودیوں کی پھینٹی شینٹی لگائی. تو اس کے بعد یہ ذرا پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر یہ مدینے میں سیٹل ہو گئے، نہیں تو پہلے ان کی لڑائیاں بھی رہتی تھیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اوس اور خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور یہ جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے یہ معاہدوں میں تو بن گئے لیکن ایمان نہیں لائے. ان میں سے اکا دکا لوگ ہیں جو ایمان لائے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائی اور مخالفتیں کرتے رہے، لیکن کھل کے نہیں کر سکے. بس یہ کہ جا کے بھڑکانا، جنگ چھیڑنے کی کوشش کرنا، اس طرح کی چیزیں ہوئیں. تو اب یہاں پہ جو اس کی جو پہلی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس پر یعنی اس سے بالکل ایک لفظ کا فرق ہے. باقی یہ آیت جوں کی توں جو ہے نا وہ سورہ حدید کی شروع میں آئی تھی، وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور یہاں پہ ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اتنا سارا فرق ہے، باقی یہی وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا. تو میں اس کی کوئی زیادہ تشریح نہیں کروں گا، بس اتنی بات ہے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں کہ جو ہستی آپ سے مخاطب ہے وہ کون ہے. وہ ہے کہ جس کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یہ کسی عام شخصیت کا کلام نہیں ہے، یہ اس قادر مطلق کا کلام ہے کہ جس کی تسبیح میں ہر شے لگی ہوئی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز نہیں ہے کائنات کی مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے. اب ظاہر ہے وہ اللہ کہ جس کے سامنے قیامت کے دن ہمارے ہاتھ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے، ہماری جلدیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو جب یہ ثابت ہے کہ یہ بولیں گے تو جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھ رہے ہیں تو وہ اگر آج بول رہے ہوں ہمیں سمجھ نہ ہو تو اس میں کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ عین ممکن ہے. جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی، اب وہ گویائی کیا ہے ہم نہیں جانتے. انطقنا اللہ کل شیء، اللہ نے ہر شے کو ایک جو ہے نا وہ بولنے کی صلاحیت دی ہے. وہ منطق، یہ انطقا منطق اسی سے بنا ہے، تو بولنے کی ایک صلاحیت ہے جو ہے، لیکن وہ تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے بولتے ہیں، کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کے بارے میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کوئی احتیاج نہیں ہے. وہ ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے بلند ہے، بالا ہے، پاک ہے. پاکی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے، ہر اس طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے، منزہ ہے، بالا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ عزیز کے اندر آ گیا نا، عزت سے یہ لفظ بنایا نا، عزت اسی سے بنا ہے، یعنی جس کا غلبہ ہے، جو چھایا ہوا ہے، جس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. اور حکیم کہ جہاں اتھارٹی ہوتی ہے وہاں اس کے غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال نہیں کرتا. حکیم ہے، حکمت سے کرتا ہے، دانائی سے کرتا ہے، وزڈم سے کرتا ہے. اس پہ ہم نے گفتگو تفصیل سے جو کی تھی وہاں پہ کر لی تھی، یہ مختصر سا میں نے ایک آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب آگے جی اصل مضمون. هو الذی، وہی ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے نکالا کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے. اب دیکھیے یہ بھی کافر ہیں، لیکن یہ کافر بنی اسماعیل میں سے نہیں ہے بلکہ من اہل الکتاب ہیں. اس نے نکالا ان کافروں کو جو اہل کتاب سے ہیں، من دیارہم، ان کے گھروں سے،
لأول الحشر. اب اس کا جو لأول الحشر جو ہے نا، اس کا معنی ایک سے زیادہ طریقوں سے مترجمین نے کیا ہے. ایک معنی اس کا ہے جو پہلے حشر کے لیے. اب پہلے حشر کے لیے یعنی حشر کسے کہتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو. روز محشر جمع ہونے کا دن، اور حشر وہ یعنی جمع ہونا. اسی لیے میدان حشر کہتے ہیں وہ میدان جس میں لوگ جمع ہوں گے یا کیے جائیں گے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. لأول الحشر، تو اب اس میں ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ جب ان کے وہ جو جمع ہونا ہے نا ان کا، یعنی جنگ کے لیے جمع ہونا، تو پہلی ہی جنگ میں وہ گھروں سے نکل گئے. یعنی جو پہلا ہی حلہ ہوا نا، جیسے ہوتا ہے نا حملہ کرنا، تو جو پہلی یلغار تھی اسی یلغار میں وہ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. تو نکالے کے بظاہر کیا تھا؟ آپ ان آنکھوں سے دیکھیں، یا آج بھی کوئی کافر ان واقعات کو پڑھے گا تو اسے کیا لگے گا کہ مسلمانوں نے آ کے گھیراؤ کیا، ان کے لیے جو ہے نا رستہ بلاک کر دیا. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنے ہتھیار پھینک دیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے کہتا ہے کہ یہ تو ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے تم جو دیکھ رہے ہو یوں ہے، اصل میں ان کے دلوں ان کو جو ہے نا بزدلی سے ہمکنار کرنے والی ذات اللہ کی تھی. انہیں اس بات پر آمادہ کرنا کہ اب یہ نکل جاؤ یہاں سے، مقابلہ نہ کرو، لڑو جھگڑو نہ، بلکہ یہاں سے جو دوڑ جاؤ، یہ اس کی طرف ان کو لے کے گیا اللہ تعالیٰ. آگے یہ ساری وضاحت آ جائے گی. لأول الحشر یعنی ایک معنی یہ ہوا کہ جو پہلا ہی مڈبھیڑ ہوئی ہے یا پہلا ہی حلہ ہوا ہے اسی میں وہ نکل گئے. ایک معنی اس میں لوگوں نے یہ کیا، حشر کو لیا ہے عذاب کے معنی میں، کیونکہ حشر وہ عذاب آخرت یعنی وہ اس کے ساتھ جوڑا ہے. تو یعنی یہ ان کا پہلا حشر ہے، آخری حشر ان کا وہ آخرت میں اللہ کے سامنے ہوگا جب پیشی ہوگی. کچھ نے اس کو لأول الحشر کو خیبر کے ساتھ جوڑا ہے. اصل میں نے اس لیے خیبر کی وضاحت پہلے کر دی تھی کہ یہ تو پہلا حشر ہے جو ان کا ہوا ہے. اچھا، اس معنی میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا، مطلب یہ حشر نشر کا یعنی تمہاری ایسی تیسی پھیر دوں گا. تو یہ ان کا پہلا حشر نشر ہوا ہے جو ابھی ہوا ہے، اور اگلا حشر نشر ان کا جو دوسرا ہوگا وہ خیبر میں ہوگا. تو تیسرا ہوگا پھر جو حشر میں ہوگا، یا یہ کہ دنیا میں اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہٹلر نے ٹھکائی کی ہے تو وہ بھی ایک حشر ہی ہے. تو اگر سزا کے معنی میں حشر کے لفظ کو لیں تو پھر یہ پہلا حشر ہے جو ہوا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس معنی میں لیں پہلا حلہ یا پہلی یلغار یا پہلے ہی دھبکے میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تم تو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے. کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ اس لیے نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اتنی تھی، ان کے وسائل اتنے تھے. بے ساختہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بری آپ کو نہیں لگنی چاہیے. یعنی یہ ہندوستانی 1971 میں تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یعنی یہ فوجی اتنی جلدی پاکستانی ہتھیار ڈال دیں گے. 6 مہینے کا راشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اسلحہ وافر موجود ہے جو بعد میں سمندر میں پھینکا ہے. تو ان کو تو نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیں گے. تو یہاں مسلمانوں کو نہیں لگتا تھا کہ یہ یہودی اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیں گے. میں نے صرف یہ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، نہ لگنے کا مطلب کیا ہے. دنیا کو بھی نہیں لگتا تھا کہ اتنی جلدی کوئی ہتھیار ڈال دے گا. تو اس وقت مسلمانوں کو نہیں لگتا تھا کہ یہودی اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیں گے. ما ظننتم ان یخرجوا، تم تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکل کھڑے ہوں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے. جیسے اس وقت ہمارا گمان کیا تھا جی؟ 7واں بیری بیڑا. آج گمان کیا ہے؟ ایٹم بم. کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ایٹم بم کے ہوتے ہوئے. ان کا گمان کیا تھا؟ یہ گڑیاں، یہ مضبوط قلعے، ان کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی بال بینکا نہیں کر سکتا مسلمان ہمارا کیا. اس لیے وہ اچھل رہے تھے. اس لیے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا، وہ جو لفظ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ جو کر رہے تھے وہ تو یہی تھا، جو پنگے لے رہے تھے وہ اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ یہ مضبوط گڑیاں ہماری موجود ہیں، ہمارا کوئی بال بینکا نہیں کر سکتا. تو اے مسلمانوں، نہ تم یہ سمجھتے تھے کہ انہیں وہ اتنی جلدی نکل کھڑے ہوں گے، تو وہ خود تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے یہ جو مضبوط قلعے ہیں یہ ان کو بچا لیں گے. حفاظت کا انہوں نے خوب انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، دفاعی انتظامات ان کے بھرپور تھے، لہذا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں وہاں سے نکال باہر کیا جائے گا. لیکن یہاں الفاظ ذرا نوٹ کیجئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو یہ قلعے اللہ سے بچا لیں گے.
یہ جب لفظ ذہن میں آتا ہے اللہ والا تو ہمارے ذہن میں جو عذاب کی صورتیں آتی ہیں کیا کیا آتی ہیں؟ ایک تو یہ آتی ہے مرنے کے بعد اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، یہی ایک بات آتی ہے نا۔ دوسری کیا آئے گی؟ زلزلہ آ گیا تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو یہ اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں نا۔ یہاں جس چیز کو کہا گیا کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، جو مسلمانوں نے حملہ کیا وہ اللہ کا حملہ ہے۔ جو حملہ مسلمانوں نے کیا وہ حملہ کس کا ہے؟ اب آپ وہ ذرا شعر سنیں نا۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے ہر لحظہ جو اپنے عمل کا حساب، جو اپنا احتساب خود کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ کی تلوار ہوتے ہیں۔ تو یہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اللہ کے ہاتھ کی تلوار تھی۔ وہ انہیں عام انسان سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا یہ ہمارے کلے اور ہماری گڑیاں ہمیں بچا لیں گی، یہ تو حملہ اللہ کا تھا۔ وہ تو اسے اللہ کا حملہ نہیں سمجھ رہے تھے نا، وہ تو اسے انسانوں کا حملہ سمجھ رہے تھے۔ تو یہ پہلے اللہ والا بننا پڑتا ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے وہ جو سے کہا نا کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، اور رب والے بننے کا پہلا قدم یہ ہے وہ جو اللہ کے سوا ہر محبت دل سے نکل جائے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی محبت دل میں موجود ہے، آپ کی شکل و صورت جو مرضی ہو، آپ رب والے نہیں ہو، اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال نہیں ہوگی۔ اور جو اہل ایمان کی جماعت ہوتی ہے اس کو اللہ چھانٹتا ہے کہ جن کی محبت اللہ کے لیے خالص نہیں رہ گئی یا ہوئی ابھی تک، وہ ان کو جدا کر کے اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی، پہلے چھانٹی ہوتی ہے۔ جن کے دلوں میں غیر اللہ کی کوئی محبت، مال کی محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے یا کاروبار کی محبت ہے یا ملازمت کی محبت ہے یا جو گھر خوبصورت بنائے ان کی محبت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ان میں سے کوئی بھی محبت اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں سے محبوب تر ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنا دست و بازو نہیں بناتا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہوں کو اپنا دست و بازو بناؤں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹوٹے سینگ والا بکرا نہیں قبول کرتا، تو ایسے جو ہے نا حرام خور کیوں قبول کرے گا؟ بے وفا کیوں قبول کرے گا؟ ان کی قربانیاں کیوں قبول کرے گا؟ نہ، زر خالص مانگتا ہے۔ جو اس کا مخلص ہو، جو بے وفا نہ ہو، جو اس کے علاوہ کسی اور سے جو ہے نا وہ عہد و پیمان میں جو ہے نا جکڑا ہوا نہ ہو، جس کا دل کسی اور کی محبت میں گرفتار نہ ہو، ان کو وہ اپنا بناتا ہے، ان کے لیے رستہ بچھاتا ہے، ہموار کرتا ہے، دوسروں کو تو اپنا ساتھی نہیں بناتا۔ تو یہ اللہ کی پارٹی، وہ جو آیا تھا نا اولئک حزب اللہ، تو یہ جو اللہ کی پارٹی ہے، تو اللہ کی پارٹی نے حملہ کیا تو کس نے حملہ کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ کوئی عام سا حملہ ہے، یہ عام سا حملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حملہ ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، ہم آج چلیں، ہم اپنے دفاع کا سوچتے ہیں، یہاں بیٹھیں، ہمیں کیا خیال آئے گا؟ بھائی کوئی حملہ آور آئے تو دروازے سے آئے گا، اس کا دفاع مضبوط کرو، دروازہ بند کرو، اس کے پیچھے میز رکھو، کنڈا چڑھاؤ، پیچھے بالا لگاؤ، یہی کچھ ہوگا نا۔ اچھا یہ روشندان سے آنے کا خطرہ ہے، اس کا یہ کور کرو۔ تو انسان اپنے ارد گرد دیکھ کے جو کمزور جگہ ہے وہاں پہ اپنا بند مضبوط کرتا ہے کہ یہاں سے حملہ ہوگا۔ اللہ حملہ وہاں سے کرتا ہے جہاں سے بندے نے پلان ہی نہیں کیا، کوئی دفاعی ساز و سامان ادھر لگایا ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ دیکھیے وہ کدھر سے حملہ کیا، اللہ نے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، مرعوب کر دیے، ڈرا دیے، اندر سے ڈرا دیے۔ نہ کوئی میزائل استعمال کرنے پڑے، نہ کوئی جناب آپ کو کوئی فائرنگ کرنی پڑی، نہ کوئی جو ہے نا توپ خانہ استعمال کرنا پڑا، کچھ نہیں، کوئی نہ گھوڑے دوڑانے پڑے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر رعب طاری کر دیا، وہ شل ہو گئے۔ آپ نے کبھی خواب میں کیفیت دیکھی ہو نا، بندہ دوڑنا چاہتا ہے تو دوڑا نہیں جاتا، کتے کو پتھر مارتا ہے تو لگتا مطلب ہاتھ ہی نہیں چلتا۔ تو جب بندہ اس طرح خوف میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ سچ مچ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ بدر میں کیا ہوا؟ 69 لوگوں نے جو ہے نا 313 نے 1000 کو الٹ دیا،
تو یہ کیفیت جب ہو جائے تو کوئی کیا کرے گا؟ کیسے مقابلہ کرے؟ وہ خواب والی کیفیت، جیسے وہاں نہیں مقابلہ ہوتا تو اسی طرح ان لوگوں سے نہیں. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر اللہ نے رعب طاری کر دیا. وہاں پہ الفاظ ہیں فَضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، مارو، یعنی جیسے کسی کو پکڑ کے کسی کے آگے ڈال دیں نا تو آپ کہیں مارو اسے، بچے کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلو بدلہ لو، اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں بدر کے موقع پہ کہہ رہے ہیں. سورہ انفال میں پڑھ لیں کہ اب فرشتوں سے کہا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو، ان کے دلوں میں رعب طاری کرتا ہوں. اب مسلمانوں سے کہا کہ مارو ان کو، ہر جوڑ کے اوپر ان کو ضرب لگاؤ. تو یہ بات سمجھیں، ہوتا بس اتنا سارا ہے. آپ پر ڈر طاری ہو گیا، ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. بے شک 6 مہینے کے ہتھیار آپ کے پاس ہوں، لیکن آپ کو اب ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ ہمت ہی نہیں ہے لڑنے کی تو نہیں لڑیں گے، چھوڑ دیں گے. ابھی نندن کو وہ رات بھی قحط کی رات گزری تھی، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ جناب وہ کیا میزائل ہیں ان کے، برموس کے پتہ نہیں براموس کے کیا میزائل انہوں نے جو بنائے، تو اب ان کا ڈر تھا. بس سیٹیاں بج رہی تھیں کہ ادھر سے گرے گا کہ ادھر سے گرے گا. بس یہ ڈر طاری ہو جائے پھر بندے نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو اس نے افہام و تفہیم ہی کرنی ہے نا. میں نہیں کہہ رہا، ممبران اسمبلی نے بعد میں بیان دیے کہ وہ ہمارے چیف صاحب جب آئے تھے تو کانپیں ٹانگ رہی تھی. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. میں کیوں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالت یہودیوں کی تھی آج مسلمانوں کی بھی پڑی. آج یہودی دلیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ سعودی عرب مڑ کے دیکھے تو صحیح نا فلسطینیوں کی طرف. یہودیوں کو نہیں ڈر ہے، ڈر کس کو ہے؟ مسلمان. وہی کیفیت جو ان کی تھی آج مسلمانوں کی ہو چکی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر سچ ہو گیا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. جو کچھ بنی اسرائیل پر بیتا وہ میری امت پر بھی بیت کر رہے گا. جیسے 2 جوتیاں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں، اس طرح میری امت کی اور بنی اسرائیل کی تاریخ ایک جیسی ہوگی. جو گمراہیاں ان میں آئیں وہ گمراہیاں یہاں ہوں گی، نتیجے بھی وہی نکلیں گے. جو وہاں نکلے وہی یہاں نکلیں گے. مرغی انڈا وہاں بھی دیتی ہے، مرغی انڈا یہاں بھی دیتی ہے. اور جب اللہ سے بے وفائی وہاں پہ ہو تو جو نتیجہ وہاں نکلے گا بے وفائی کا وہی نتیجہ یہاں بھی نکلے گا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ کا جو ہے نا وہ ان پر غضب ہوا اور ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی اور اللہ کا غضب کما کے لوٹے. یہ کیفیت آج ہم سے وہ بہتر پوزیشن میں. تو بہرحال فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. خراب کر رہے ہیں. یہ خراب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے میں نے بھی بولا، لیکن خراب کرنا اردو میں کسی شے کو تھوڑا خراب کرنا، یہ خراب کرنا بالکل تباہ کرنے کے معنی میں. تباہ کر رہے ہیں، یخرب برباد کرنا. یخربون بیوتہم، بیت اس کی جمع بیوت یعنی گھر، اپنے گھروں کو اب تباہ کر رہے ہیں. بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، و ایدی المومنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. اب چونکہ معاہدہ یہ ہو گیا تھا کہ جو سامان بھی آپ لے کے جا سکتے ہو وہ لے کے چلے جائیں، جو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہو وہ اٹھا کے لے جائیں. اب یہودی بچہ سامان چھوڑ کے کیسے جائے؟ وہ کھڑکیاں بھی اکھاڑ رہے ہیں، دروازے بھی اکھاڑ رہے ہیں، چوکاٹھیں بھی لاد رہے ہیں جو ہے نا اونٹوں کے اوپر. اب وہ مشقت میں پڑے ہیں. مسلمان بھی جا کے تعاون کر رہے ہیں. وہ جیسے لیتری والا کام کہ آپ اس میں لگے ہوئے ہو تو چلیں ہم بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ چل آپ جلدی سے نکلو یہاں سے. تو ہاتھ بٹانے کا کام. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھر تباہ کر رہے ہیں. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں وہ گھروں کو برباد کرنے میں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت پکڑو اے دیدہ ورو. ابصار بصارت، اولو الابصار آنکھوں والے. اور آنکھوں والے کا مطلب یہاں کس معنی میں؟ آنکھوں والے تو سارے ہوتے ہیں، یہاں وہ آنکھوں والے کہ جو نظر بینا رکھتے ہیں. ایک دل زندہ ہوتا ہے تو ایک نظر بینا ہوتی ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ عبرت کی نگاہ رکھنے والے، جو کسی واقعے پر نگاہ ڈال کر سبق حاصل کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اولو الابصار. تو فَاعْتَبِرُوا، عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو اے دیدہ ورو، اے آنکھوں والو، اے سمجھ بوجھ رکھنے والو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی فرض نہ کر دی ہوتی، یعنی ان پر یہ لازم نہ کر دیا ہوتا کہ انہیں جلاوطن کیا جائے گا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، یعنی یہ تکوین تھی، اللہ کی تقدیر یہی تھی، مقدر یہی تھا کہ انہیں جلاوطن کیا جائے گا. اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو جو انہوں نے جرم کیا اس پر انہیں دنیا میں سخت سزا ملتی. یعنی وہ جیسی سخت سزا پھر بعد میں بنو قریظہ کو ملی
یعنی بالکل ہی ختم کر دیے جاتے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت ہے کہ انہوں نے جانے کی اجازت دے دی، ورنہ خود شریعت، ان کی موسوی شریعت کے مطابق جب کوئی قوم آپ کے خلاف اقدام کرے اور اس کے بعد وہ مغلوب ہو جائے تو اس کے تمام جوان قتل کیے جائیں گے اور تمام عورتیں اور بچے اور بوڑھے غلام بنا لیے جائیں گے اور ان کے تمام مال جو ہیں وہ بطور غنیمت قبضے میں لے لیے جائیں گے۔ یہ خود تورات کا حکم موجود تھا۔ اس کا اطلاق حضرت سعد بن عبادہ جو تھے انہوں نے، سعد بن معاذ تھے شاید، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا جو کہ جس کے نتیجے میں یہودیوں کے ساتھ پھر یہی ہوا تھا۔ تو یہ فیصلہ حضور بھی کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ نے ان سے مہربانی کی، عنایت کی کہ جانے دیا، تو یہ تو آپ کی مروت تھی۔ تو اللہ اگر چاہتا تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ان کے لیے جلاوطنی ہی کو مقدر بنایا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، تو کوئی بات نہیں، آخرت میں ان کے لیے تو آگ کا عذاب ہے ہی ہے۔ جتنا بھاگیں، جتنا دوڑیں، جتنی ہجرتیں کریں، لیکن آخرت کے عذاب، آگ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اب آئی وہ بات کانٹے کی کہ یہ کیوں ہوا؟ کہنے کو یہ اہل کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، ظاہر ہے تورات اللہ کی کتاب ہے، کہنے کو نبیوں کے نام لیوا ہیں۔ آپ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ان کے سامنے کریں گے تو وہی وہ کریں گے جو آج ہمارے سامنے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، جیسے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اور آج یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے، اپنے تائیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی کتاب کے پیروکار ہیں، حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں۔ تو ان کا یہ انجام اس لیے ہوا، ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ وہی چیز آ گئی نا جس کو پیچھے کہا گیا تھا کہ یحادون اللہ و رسولہ، لوہے سے لوہا ٹکرایا ہے، یعنی جنگ کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہاں پر اسے کہا شاق ضد کی، کس کے ساتھ؟ مخالفت کی، کس کی؟ اللہ اور رسول کی مخالفت کی۔ اپنے تائیں وہ بڑے مومن ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں، اللہ کے ہیں، نبیوں کے ہیں، ابراہیم کے رستے پہ ہیں، یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے فتوے کے مطابق اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر یہ بیتی ہے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو اللہ کا دشمن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہت سخت سزا دیتا ہے، بڑی مار مارتا ہے اور بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ تو یہ اس سزا کی پہلی قسط ہے، یعنی یہ لأول الحشر، اب پھر یہ مطلب ہو جائے گا کہ اللہ سزا دیتا ہے، بڑی سخت دیتا ہے۔ ابھی ان پر جلاوطنی ہے، دنیا کی سزا اللہ نے انہیں نہیں دی، یہ ان کا پہلا حشر ہے جو ابھی ہوا ہے، لیکن اگلا حشر ان کا نزدیک ہے۔ ابھی یہ سن 4 میں یہ ہو رہا ہے تو 7 میں وہاں سے بھی نکالے جائیں گے اور پھر مر کھپ کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، آخری حشر تو وہاں ہوگا، لیکن دنیا میں ان کی نسلوں کا بھی حشر ہوتا رہے گا۔ یہ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ان کے اوپر ہم ایسے لوگ مسلط کرتے ہی رہیں گے جو انہیں سخت سے سخت سزا دیتے رہیں، ان کے حلیے بگاڑتے رہیں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ آج سے کوئی پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں یہی ہوا نا ان کے ساتھ، وہ خود کہتے ہیں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہیں، اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے اسپیشل جو ہے نا وہ بنائی تھی، یعنی فیکٹریاں لگائی تھیں۔ انہوں نے کہا یار یہودی کا یہ چیزیں ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی جاتا تھا، بال اتار لیتے تھے، عورت ہو یا مرد ہو، ان بالوں سے پھر قالینیں بناتے تھے، پھر اس کے بعد جی اس کو مختلف چیزیں نکال کے پھر آخر میں اس کو ایک کیمیکل کی مدد سے بھٹیوں میں پگھلا دیتے تھے، اس سے وہ پھر جو تھوڑا سا وہ نکلتا تھا ان کا جو بھی آپ کہہ لیں جو مادہ جو لیکوڈ فارم میں، اس کو کھیتوں میں جا کے کھاد کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ضائع نہیں، یہ جو ساری مشقت کرنی پڑ رہی ہے اس کا ٹول لینا ہے اور اس کے پورا جو ہے نا محصول وصول کرنا ہے، اور وہ جا کے کھیت میں ڈالتے تھے تاکہ فصل اچھی ہو۔ تو یہ سزا کیوں ملی؟ یہ بھی تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ تو یہ حشر ان کے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، آخری حشر ہوگا۔ اور یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے گناہ گار آدمی، گناہ گار آدمی دشمن نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں کمزور ہو یا بیوی کے ہاتھوں کمزور ہو یا معاشرے کے ہاتھوں کمزور ہو، کمزور آدمی ہے، اور وہ غلط کام کر کے شرمندہ بھی ہوتا ہے، اسے افسوس بھی ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں کوئی اللہ کی دشمنی نہیں ہے، یہ شخص گناہ گار ہے،
اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں سزا دے، لیکن یہ شخص بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ گناہگار مسلمان شمار ہوگا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جسے دین کی باتوں سے چڑ ہے، جسے وہ چیز دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان دین کے شاعر پر غصہ نہ کیجیے۔ ہوتا ہی ہے نا، آج برقعے والی عورت دیکھ کے ہمیں بھی چڑ چڑھ جاتی ہے، اور داڑھی والا بندہ دیکھ کے بھی چڑ چڑھ جاتی ہے۔ بھائی مولوی کا کردار اگر اچھا نہیں ہے تو داڑھی تو بری نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھے نا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ کہنے کو ہلکی سی بات ہوگی، آپ کو کسی کو اس طرح کے بندے کو دیکھ کے غصہ چڑھا کہ بھائی یہ تو مولوی ہے، لیکن یہ چڑ در حقیقت شاعر اللہ سے چڑھے، یہ مذہب کی ایک علامت سے چڑھے۔ تو کبھی نماز کو حقیر نہ جانے، کبھی داڑھی کو حقیر نہ جانے، کبھی اسلام کے شاعر کو حقیر نہ جانے۔ یہ وہ شے ہے جو انسان کو بالکل جسے کہتے ہیں نا دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، تو اس کے اندر کوئی باقی نہیں چھوڑتی، ایمان کی کوئی رمق، بالکل صاف کر دیتی ہے۔ تو گناہگار ہونا ہلکی بات ہے، لیکن یہ کہ باغی ہونا، مخالف ہونا، دشمن ہونا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ علامات جو دین کے ساتھ مخصوص ہیں ان سے چڑ ہو جانا، وہ بری لگنا، دیکھ کر غصہ آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کے دل پر شیطان قابض ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ مخالفت ہے پھر جس کو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے یہ مخالف ہوئے۔ ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ کا مخالف ہو فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ عقوبت کا، سزا دینے کا تو بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باقی باتوں کی طرح ان معاملات کی بھی سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور اس اعتبار سے بھی ہمیں درست طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔